अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। तो हदीस हम कंटिन्यू करेंगे, तवक्कल और सब्र का बयान। इससे रिलेटेड हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुहेब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। इसका हर मामला इसके लिए बाइस खैर है और ये चीज़ सिर्फ मोमिन के लिए ख़ास है। अगर उसे कोई नेमत मैसर आती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी इसके लिए बेहतर है। तो ये मोमिन के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर दोबारा से भी बताया गया है कि ये चीज़ सिर्फ मोमिन के लिए है। मोमिन कौन है? जो ईमान वाला है। और उसका मामला क्या है? यानी कि उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास एक यूं कह सकते हैं कि अ, एक उसका लिए अल्लाह ताला ने खास फैसला कैसे किया है कि वो जब उससे कोई नेमत मैसर आती है तो वो शुक्र करता है। ये उसके लिए बेहतर है, यानी कि उस पर भी उसे नेकी मिल जाती है, और जो कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो उस पर सब्र करता है, तो ये भी उसके लिए बेहतर है। कहीं और एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन का मामला, यानी कि वो मोमिन का मामला कैसा है कि अगर जो उसे कोई कांटा भी लगता है और वो उस पर सब्र करता है तो भी उसके बदले में जो है अल्लाह ताला उसके कुछ गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मोमिन होना अपने आप में जो है एक अल्लाह ताला की तरफ से एक यूं समझे कि हम एक खास, जैसे वीआईपी दुनिया में हम कहते हैं कि वीआईपी ही इज ए वीआईपी पर्सन, तो ऐसे ही हमारे लिए खास इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला हम सबको मोमिनों में से बनाए, यानी कि खास हमारे लिए एक ऑनर कह सकते हैं कि अता फरमाया है, एक एजाज हमें दिया है कि हम अगरचे सब्र करें या शुक्र करें, दोनों ही में जो है हमारे लिए खैर है। और अल्लाह ताला हम सबको जो है शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खवी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है, नेज वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है और सब मोमिनों में खैर है। तो अपने लिए नफा बख्श चीज़ के लिए मेहनत कोशिश कर और अल्लाह से मदद तलब कर और आजिज़ी और सुस्ती ना कर। और अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचे तो ऐसे ना कहो, अगर मैं इस तरह करता तो इस तरह होता, बल्कि ऐसे कहो, अल्लाह ने मुक़द्दर किया, जो उसने चाहा सो किया, क्योंकि लफ्ज़ अगर अमल शैतान खोलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? हवी मोमिन, यानी कि ऐसा मोमिन जिसके पास यूं समझे कि ज्यादा सलाहियतें हैं, चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, या इवन, यानी कि इंसान में जो भी चीजें हैं, यानी कि जो क्वालिटीज हम कहते हैं, तो मोमिन के अंदर अगर से ज्यादा क्वालिटीज हैं तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। एक ज़ईफ मोमिन का मतलब समझें कि वो गरीब है। गरीब का मतलब ये नहीं कि नहीं पसंद है, एक होता है कि तकदीर से वो गरीब है, दूसरा है कि एक मोमिन ऐसा है जो मेहनत करके कमाता है और फिर वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। तो इसके लिए हम अगरचे जंग ओहद का शायद वो वाक़या आप सब लोगों को याद है कि उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, जो जो अल्लाह ताला की राह में जो भी अपनी तरफ से देना चाहे दे, तो हर कोई कुछ ना कुछ ला कर रखता है, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने घर का आधा हिस्सा, आधा सामान लेकर आ जाते हैं, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा कुछ ही लेकर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ भी लेते हैं कि आपने अपने लिए क्या छोड़ा हो, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते भी हैं कि मैं, मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफ़ी है। तो उसी दौरान एक सहाबा थे जिनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी मशहूर वाक़या है, आपने सुना भी होगा कि वो
उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो रात भर बाग में मेहनत करके, कि यहूदी के बाग में मेहनत करते हैं, फिर सुबह में वो चंद खजूर देता है तो वही चंद खजूर लेकर आते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए सोचें। एक ये हो सकता था कि उनके पास कुछ नहीं है तो वो बैठे रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की राह में अपनी तरफ से कुछ तो देना चाहते थे, तो उन्होंने मेहनत करके कुछ कमा लिया। तो यहाँ पर गरीब जब मैं कह रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने किसी को गरीब बनाया है, उसकी बात नहीं है। ये एक है कि दोनों, एक दो इंसान गरीब हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर मेहनत करने का और उसके अंदर एक ये है कि वलवला है कि मुझे मेहनत करना है, पैसे कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है, तैयब तरीके से कमाना है, ताकि मैं इसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करूं। मेरे पास पैसे आ जाएगा तो मैं अपनी औलाद को ही एक बेहतर उसे इल्म दे सकता हूँ, ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर इंसान बने, कौम का लीडर बने, ऐसा कुछ करे वो अपनी कौम के लिए, जो जहाँ पर जो है, अब जैसे इस वक्त देखें आप कि जहाँ पर जो मुसलमानों पर इस्लाम के दुश्मन गालिब आ रहे हैं, तो इस वक्त जो है, अब देखिए हमारे कौम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एजुकेटेड लोग हों, यानी कि कोई लॉ में भी बहुत ज़्यादा यानी कि लॉ के फील्ड में भी हो, और पॉलिटिक्स में भी हो, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी हो। अब वहां तक पहुंचेगा कैसा? हर कोई ये सोच रहा है कि बस मैं खाऊं पीऊं, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करते हुए अपने घर में बैठे रहूं, सुकून से रहूं, तो कौम के लिए कौन खड़े होगा? तो ये एक जज्बा इंसान के अंदर ये होता है कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे कमाना है, क्योंकि मुझे आगे चलकर अपनी कौम के लिए, इस्लाम के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो हवी मोमिन, तो जिसकी जो अपनी सलाहियतों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करना पसंद करता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसके पास एजुकेशन है तो वो एजुकेशन की ऐसी फील्ड लेता है जहां पर वो इस ऐसे फील्ड को लेगा कि जहां पर वो एंटर होगा तो फिर अपनी कौम के लिए लीडर बनकर बाहर निकलेगा और अपनी कौम के लिए कुछ करेगा। तो हमारे लिए बोलने वाला भी तो कुछ हो, कोई हो हमारे लिए कुछ करने वाला भी तो हो। तो हमारे अंदर देखिए, इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो है, या तो लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद बाहर कंट्रीज को चले जाते हैं, या बहुत से लोग बिजनेस में रहते हैं। पॉलिटिक्स की तरफ और क्या हालात बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी तरफ हमारा इल्म जो है कम ही है, हम बहुत कम ही इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि हमारे खिलाफ हर तरह के जो है साजिशें बढ़ती चली जा रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने लोगों को वो अंदर डाल रहे हैं, और हमारी कौम को कमजोर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो समझने का ये कहने का मतलब क्या है कि खवी मोमिन, ऐसा मोमिन जो सबके लिए स्टैंड ले सके, जो बोल सके, जो किसी के लिए कुछ खैर पहुंचा सके, वो मोमिन जो है बेहतर है। अब यहाँ पर जब हम समझ रहे हैं कि खवी मोमिन अल्लाह ताला को पसंद है, तो अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर इंसान हर फील्ड में बेहतर नहीं हो सकता। कोई किसी के पास, जिसके पास जो क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी को अपनी कौम के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए करने के लिए वो खड़ा हो। कोई मीडिया में आ सकता है, कोई लॉ में जा सकता है, कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, कोई इवन जो पुलिस फील्ड है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। जहां पे भी जाए, वो इस नीयत से मेहनत करे, इस नीयत से वो कोशिश करे, इस नीयत से वो कामयाबी हासिल करे कि उसे अपनी कौम के लिए कुछ करना है, अपने दीन के लिए कुछ करना है, दीन के इस्तेकामत के लिए कुछ करना है। अब यहाँ पर हम चंद लोगों को देखते हैं कि वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी के बाद में उन्हें खुद ही को नहीं पता रहता है कि वो मुसलमान है, और दूसरे मुसलमानों के बारे में सोचेंगे क्या, बल्कि दूसरे मुसलमानों को भी लेट डाउन करते रहेंगे कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम हिजाब करें, क्योंकि हिजाब करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और मैं भी मुसलमान ही हूँ तो क्या हुआ कि मैं दूसरे भगवानों को भी भगवान मानता हूँ। सो एंड सो, आजकल आप देख सकते हैं इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, जो इस्लाम के साथ दूसरे रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इस चीज को जो है शिर्क का नाम देता है। हाँ, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन हमें इस्लाम में के दायरे में रहकर इस्लाम मोमिनों की या मुसलमानों की हिफाजत करते हुए, दीन की इकामत की कोशिश करते हुए हमें जिंदगी गुजारना है। हाँ, जो गैर मजहब के लोग हैं उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, उनके खिलाफ हमारे दिलों में कोई रंजिश नहीं है, हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते, हम उन्हें कहीं, चाहे फाइनेंशियली हो या इकोनॉमिक में हो या
بزنس میں کہیں بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ پیچھے رہ جائے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاور میں آتے ہی پہلے وہ کوشش کریں گے ریلیجن بیس پہ وہ سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں ہمارے ریلیجن کے لوگ ہی اندر آئیں گے، ہائی پوسٹ پہ آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے، وہ نیشن کے لوگ نہیں آئیں گے، یہ مذہب کے نہیں لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ جو ہے ہمارے اسلام میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم حق اور انصاف سے چلتے ہیں. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یا ہماری اولاد میں کوئی ایسی قابلیتیں ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو ہم انہیں بتائیں کہ وہ انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں پسند فرماتا ہے؟ وہ اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنتوں کو، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت و کوشش کر. یہ نہیں سکھاتا ہمارا اسلام کے بس تم ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، ایک جگہ بیٹھ کر نماز قرآن ہی پڑھتے رہو، نہیں، بلکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر پہنچانے کے لیے جو ہے محنت و کوشش کرو، اللہ سے مدد کرو اور عاجزی اور سستی نہ کر. اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسے نہ کہو، یعنی کہ اس کوشش میں آ، اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر، جیسے کہ مثال کے طور پر ام، ہم نے اپنے بچے کے لیے کوئی فیصلہ کیا، مثال کے طور پر اس کی شادی ہی کہیں پہ کی، اب وہاں پر کچھ پرابلمس آ گئے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں اس کی شادی یہاں نہیں کرتی وہاں کر دیتی تو بہت اچھا ہوتا، تو وہ شاید کہ اس کے لیے بہت اچھی بیوی بن جاتی. یا کبھی شگون، جیسے کہ کل ہم پڑھ رہے تھے، شگون بھی لیتے ہیں لوگ، بد شگون ہی لیتے ہیں خصوصاً، کہ اب کہیں پر شادی ہوئی اور اسی دوران کوئی نقصان ہو گیا تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے شادی کر کے یہ گھر جب سے آئی ہے یا آیا ہے تب سے بھی جو ہے ہمارے زندگی میں کوئی پرابلمس چل رہے ہیں یا فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اگر اگر کہنا کہ اگر میں اس بس میں سوار نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ فلائٹ نہ پکڑتا، اس فلائٹ میں نہ جاتا تو اس کی جان بچ جاتی، یہ ہوتا ہے نا اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اگر اگر. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب جس کی موت اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہاں پہ بھی بتا دیا اللہ نے مقدر کیا، کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ، یعنی کہ اللہ نے مقدر کر دیا تھا. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو ضرورت ہی کیا تھی. اب مثال کے طور پر کوئی فرینڈس گئے ہیں، اب بائک رائڈنگ کرتے ہوئے حادثات ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. اب ہم بیٹھ کر یہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو جانا ہی نہیں چاہتا، وہ گیا ہی کیوں. اب پیرنٹس کو بھی ہم لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھیجا ہی کیوں. ارے بھیجا ہی کیوں مطلب کیا ہے؟ اب بائک ہے تو چلائے گا ہی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کئی بار کتنی بھی آپ کوشش کر لیں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ریسنٹلی بھی کوئی واٹس ایپ پہ دکھا رہے تھے کہ کوئی بنگلور کا ہی تھا جو آن دا وے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو گئی. تو اس کیا کر سکتے ہیں؟ اور ریسنٹلی یہ بھی دکھا رہے تھے کہ کوئی آٹو ڈرائیور تھا جس پر وہ فلائی اوور کا جو سلیبس ہوتے ہیں وہ لے کر جا رہے تھے، وہ گرنے ہی والا تھا. وہ آٹو سے پیسنجر اور ڈرائیور تو باہر نکل آ گئے، آنے کے بعد دوبارہ ڈرائیور، اس نے سوچا کہ اس کا فون رہ گیا تھا، بس وہ لے لوں یہ سوچ کر وہ وہاں پر گیا، پھر وہ اس کے اوپر پورا گر گیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ضرورت ہی کیا تھی جانے کی، تو تھوڑے نا اسے پتا تھا کہ فریکشن آف سیکنڈ میں وہ گر جائے گا. تو انسان نیچرلی وہ سوچتا ہے، اور ضروری بھی نہیں تھا کہ اس کا فون وہاں پر رہ جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر 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 کہنا چاہیے عمل شیطان کھولتا ہے. تو یعنی کہ اس کے بعد میں انسان بہت زیادہ وسوسوں میں، بہت زیادہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں چلا جاتا ہے. تو یہ زیادہ نہیں کیلکولیشن کرنا کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، نہیں، جو ہو گیا اس پر جو ہے بس اللہ نے یہی مقدر کیا تھا کہیں. اور اپنے آپ کو جو ہے صبر کی تاکید کریں، خود کو یا دوسروں کو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ہے اجر و ثواب لکھتا ہے. جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے؟ کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ جی رفعت فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے؟ یہ ابن عباس رضی اللہ یہاں سے پڑھے. تعالیٰ عنہ. یہاں سے بس. جی جی یہاں سے.
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "لڑ- لڑکے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صفحے صحیح۔ خشک ہو گئے، جی، صحیح خشک ہو گئے۔ خوش ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر۔ احکام یعنی کہ وہی جب اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسے ہم اگر چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے حقوق کا خیال رکھ۔ اللہ کے حقوق سب سے زیادہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ سامنے پائے گا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سامنے فزیکلی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ ہر قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوگی۔ جب ہم یہ دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہے، کس بات سے خوش ہوگا، جب ہماری یہ فکر رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمارے ہر معاملے میں اس کی مدد ہمیں نصیب ہوگی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کرے، تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے، آ، سوال کرے تو صرف اللہ سے، مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے۔ ٹھیک ہے، چاہے مدد ہو چاہے کچھ مانگنا ہو۔ اب ایک انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کو پیسے کی کمی ہے کہ وہ پہلے سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اب مثال کے طور پر بچے کی ایڈمیشن ہے، ابھی ایڈمیشن کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہی چاہیے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت اس چیز کی مدد کی ضرورت ہے، یا بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی، کہیں پہ بھی گھر خریدنا ہے، کچھ پیسے شارٹیج ہو رہے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو انسان کیا کرے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہی توفیق دے گا کہ وہ آپ کی مدد کرے، یا آپ کے دل میں بات ڈالے گا کہ ہاں آپ ان سے مانگیں، تو آپ پھر جا کر ان سے مانگیں گے تو وہ قرض دینے سے منع بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا کہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں پیسے کی کمی ہے تو اب فوراً ہمارے ذہن میں کسی انسان کا نام آ جائے گا، ہم اسے مانگ لیتے ہیں، وہ ضرور دے گا ہمیں، وہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، وہ اچھی حالت میں، اسے مانگیں گے نا وہ انکار نہیں کرے گا۔ اب اس بار جا کر آپ پوچھیں وہ ضرور انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو سب سے پہلے کیا کون حق رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس سے عاجزی سے ہم مدد طلب کریں۔ تو سوال کر سکتا ہے انسان، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سوال کرتے رہیں، مدد پوچھتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہن میں وہ بات ڈال دے گا کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو آپ کا ہی کوئی پیسہ نکل آئے گا، کہیں پر پھنسا ہوا تھا، یا کوئی قرض دار ابھی تک دے نہیں رہا تھا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا مانگنا جو ہے سب سے پہلے کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ سب لوگ مل کر بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ خوف میں رہنا کہ میں اگر خصوصاً جب غیر شرعی کام آتے ہیں، جو ہم پر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، وہاں پر جب ہم کرنے یا نہ کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا میں اب اس کی بات نہیں سنوں گی، یا اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی، مثال کے طور پر کہیں پر اب گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، وہاں پر نان مسلمس بھی ہیں، وہاں پر کسی طرح کی بے حیائی چل رہی ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گی تو میرا کوئی نقصان
ہو جائے گا. تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی نقصان ہوگا. کسی انسان کے پاور میں ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے. یا ایون فائدے کے لیے بھی کبھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن پھر بھی ہم اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اگر میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گی تو میرا کوئی فائدہ جو ہونا ہے اس کے ساتھ وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، آپ جنرلی اچھے بننے کی کوشش کریں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کسی کو خوش کریں. مثال کے طور پر سمجھیں کہ کوئی نان مسلم ہے، اب وہ اس کا جو آم، اب ہاتھ جوڑ کر وہ آپ کو وش کر رہا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی ہاتھ جوڑ کر وش نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا باس ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی پرنسپل ہے، اب آپ کو کہیں پرابلم کریٹ کرے گی. یہاں پر آ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فائدہ بھی صرف وہی حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. کسی کے اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے آگے پیچھے گھوم کر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور پھر سوچیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچے گا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں خصوصاً اپنے بچوں کو، چلے ہم تو جو لیڈیز ہیں یا پھر ہمارا کافی حد تک ہم نے علم حاصل کر لیا ہے تو ہمارے ذہن میں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں انہیں بتا کر رکھیں کہ دیکھو باہر کئی ایسے موقع آ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا یا یہ نقصان پہنچے گا. تو وہاں پر ہمارے بچوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہے ہم وہی کریں گے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. نہ فائدے کی خواہش میں ہم کوئی غلط کام کریں گے، نہ نقصان کے ڈر سے ہم کوئی غلط کام کریں گے. یہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے کلیئر ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمارے بھی اندر ہونی چاہیے، کیونکہ کئی ایک معاملات ایسے آتے ہیں جہاں پر ہمیں فیصلے کرنا پڑتا ہے. لیکن باہر جو ایکسپوجر میں ہے، خصوصاً جو جاب میں رہتے ہیں مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، انہیں زیادہ، لڑکیاں عورتیں جو ہیں پھر بھی گھر کے اندر رہتی ہیں تو بہت سارے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم علم ان تک پہنچائیں، ان کا ایمان جو ہے مضبوط ہو. اگلی حدیث آپ پڑھیں گی رفت؟ کہ آپ نے میوٹ کر لیا؟ رفت فاطمہ، اوکے. شبانہ آپ ایک پڑھ دیں. جزاک اللہ خیر رفت فاطمہ، ویسے یوزلی آپ آتی نہیں ہیں، ماشاء اللہ آپ نے کوشش کی. شبانہ آپ ہیں؟ انمیوٹ کر رہے ہو دیکھیں. چلیں تب تک دلاویز میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم باجی، السلام علیکم. اچھا دلاویز نیکسٹ پڑھ لیں آپ، شبانہ انمیوٹ کر لیں. اوکے شبانہ آپ پڑھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجی یہاں سے نا جی ابن مسعود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت سکھائی، بے شک میں ہی رزق عطا کرنے والا، قوت و طاقت والا ہوں. جی، یہاں پر یہ والی آیت ہے، انی انا الرزاق ذو القوت المتین. انی بے شک میں ہی الرزاق رزق دینے والا ہوں، ذو القوت المتین قوت و طاقت والا ہوں. تو قوت متین یعنی کہ طاقت. تو یہاں پر کیوں سکھایا گیا ہے، ابن مسعود کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. جب بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگوں سے ہمیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچنے والا ہے تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، انی انا الرزاق ذو القوت المتین. تو قرآن پڑھنا، اسے سمجھ کر پڑھنا ہے تو وہ چیزیں کچھ جو ہے ہمارے دماغ میں، ذہن میں جو ہے محفوظ ہو جائیں گی. سمجھ کر پڑھنے سے ہی محفوظ ہوں گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا ہمیں سمجھ کر پڑھیں، اور کچھ ایسے ضروری آیتوں کو بھی یاد رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر جو ہے ہمیں موقع کی ضرورت کے مطابق ہمیں وہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر ہی ہم جو ہے برائی سے رک پائیں گے. تو اگلا ہم ٹاپک لے ہے یہاں پر ریا اور شہرت کا بیان. ریاکاری، آپ معلوم ہے ریاکاری سے ریا ہے شہرت. شہرت یعنی کہ ایک انسان کے اندر
فیمس ہونے کا جو ایک خیال ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے کیا یہاں پر حدیثیں ہیں. جی پڑھیں یہ ابو ہریرہ. ابو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور سوال کو نہیں دیکھتا صورتوں اور اور اسوال اموال. اموال. اموال اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. جی. تو ہمیں اپنے لیے بھی یہی کرائٹیریا رکھنا ہے لوگوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا تو ہمیں بھی جو ہے لوگوں کے دلوں اور اعمال کو ہی دیکھنا ہے کہ ان کے صورتوں اور مال کو نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار ہیں تبھی ہم جو ہیں جو بہت خوبصورت ہیں یا بہت پیسے والے ہیں ان کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک لڑکی جو سیدھی سادی چہرے والی ہے لیکن تقوی والی ہے دیندار ہے اس کو تو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے. تو یہ ہمارے اندر ایک کرائٹیریا لے کر آنا ہے کہ جہاں بیٹھے ہم ان لوگوں کی تعریف کریں جو نیک ہیں جو پرہیزگار ہیں ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ سے رغبت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کی تعریف کیا کریں کیونکہ دوسروں کے اندر بھی احساس آئے. اب مثال کے طور پر دو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ پہن اوڑھ کر آئی ہیں بہت خوبصورت بھی ہیں لیکن وہی حجاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہم اس کی تعریف پہ تعریف کیے جائیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں کتنا اچھا خوبصورت لگ رہی ہیں. اب وہ لڑکی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بغیر میک اپ کے بغیر ایکسپوجر کے حجاب پہن کر آئی ہیں اب وہ اندر ہی اندر تھوڑا یہ فیل کر رہی ہوگی نا کہ کاش اگر میں بھی اس طرح سے پہن اوڑھ کر آتی اور تھوڑا بغیر حجاب کے آتی تو شاید میری بھی تعریف ہوتی. تو یہ ہمیں چینج کرنا ہے اپنا نظریہ. ہم ان لوگوں کو پسند کریں ان چیزوں کو پسند کریں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. رشتہ داروں میں بھی ہم ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جن کے پاس تھوڑا جو ہائی اسٹیٹس کے ہیں. بے شک سب کو ایک جیسا سب کے ساتھ نیک سلوک کریں سب کے ساتھ اچھے محبت سے پیش آئیں لیکن ہمارے دل میں اگرچہ کسی کے لیے محبت زیادہ ہو تو اس کے لیے ہو جو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے جو پرہیزگار ہے. تو ایون رشتوں کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کے لیے ہم دو رشتے ایسے آئے ہیں ایک ہے کہ بہت ہائی اسٹیٹس ہے بہت ماڈرن لڑکی ہے. ایون لڑکی کے معاملے میں بھی آپ لے لیں دونوں میں اگرچہ ہمیں کچھ دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اس کو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کریں. کیونکہ دولت تو کبھی بھی آ جائے گی کبھی ہم یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ ہاں دولت ہے اچھے ویل ٹو ڈو ہیں تو بس وہ رشتہ ہم پسند کر لیں گے. اب کل کے دن وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتی ابھی وہ جو ہمارا بیٹے کو ہم نے اتنے سالوں کی جو محنت ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. سیم ود لڑکے کے معاملے میں بھی کہ لڑکا دیندار نہیں ہے تو وہ لڑکے جو ہماری بیٹی کو ہم نے اتنے سال محنت کر کے دیندار بنایا ہے اب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ رہنے دو بعد میں نماز پڑھ لو میرے ساتھ گھومنے چلو پھرنے چلو تھوڑا میک اپ کر لو بال کھلے رکھو حجاب رہنے دو. اب ایسی دولت کا کیا کرنا ہے جو ہمارے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. تو یہ ہمارے اندر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دیندار جوڑوں کو پسند کریں دیندار گھرانوں کو پسند کریں. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے تو اپنے لیے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. جی جزاک اللہ خیر. شبانہ دلاویز آپ پڑھ لیں اگلے. انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے. جی. تو یہاں پر دونوں ہی باتیں آ گئی کہ ایک تو شہرت کی خاطر کر رہا ہے
کوئی بھی کام، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے یا مسجد بنا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس اسے سب لوگ جانیں، ایک اپنے خاندان میں ہے یا اپنے اس سٹی میں ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں بہت مالدار شخص ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، تو اس کے دل میں یہ نیت چل رہی ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ اس کے دل میں بس یہ نیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری خاطر میں مسجد بنا رہا ہوں، کیونکہ تجھے یہ عمل پسند ہے، تو میرے لیے گھر میں بھی سوری جنت میں بھی میرے لیے ایک گھر نصیب ہو یا محل نصیب ہو، تو اس لیے میں مسجد بنا رہا ہوں، یا اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہو۔ ابھی یہ مسجد نہیں تو کہیں اور دوسری جگہ جانا پڑے گا، یا تھوڑا فاصلے پر ہے یا کراؤڈڈ ہے، یعنی کہ دل میں نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، کہ یہاں پر دیکھیں میں بناؤں گا تو یہاں پر قریب ہو جائے گی، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہاں پر تعلیم و تدریس کا بھی کام کریں گے ہم، لوگوں کو دین سے جوڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو ہے جس کے اندر جو نیت ہے، جو شہرت کے لیے کر رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جانا جاؤں، چاہے وہ علم ابھی قرآن کی بھی کلاس چل رہی ہے، اب جیسے کہ میں آپ کو قرآن کی کلاس، اگر میرے اندر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سو کالڈ میری فیملی میں ہے یا میں فرینڈ سرکل میں ہے یا آپ لوگ ہیں، آپ کو ایک امپریشن میرا آئے کہ میں پڑھا رہی ہوں اینی تھنگ، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیل کر دے گا۔ تو ہمارے اندر نیت کیا ہو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم صرف تیرے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، کیونکہ تیرا حکم ہے کہ یہ کرو، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے یا علم ہے یا کوئی اور سہولتیں ہیں جو ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تیرے بندوں تک پہنچائیں، تو یہ ہمارے اندر جو ہے نیتیں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس نیت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مشہور کر دے، ہمیں شہرت حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم خود اپنے لیے شہرت چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل فرما دے گا۔ تو ایسے کوئی بھی عمل جو ہے دکھلاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں میں فیمس کر ہی دے گا کہ وہ ریاکار ہے۔ ویسے بھی جنرلی ہمیں اندازہ ہو رہا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات چیت سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شو آف کر رہے ہیں، ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، یہ بہت شو آف کرتے ہیں، اپنے مال کا بہت شو آف کر رہی ہیں، کپڑے پہن کر آئی ہیں وہ شو آف کر رہی ہیں، اپنے پوزیشن کا شو آف کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے مالدار ہونے کا شو آف کر رہی ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں دل میں ایک عزت بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دولت مند ہے، وہ بہت قابل ہیں، لائق ہیں، بہت کچھ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، دیندار ہے، لیکن پھر بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ان کے لیے ایک عزت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ کس بندے کے دل میں، کس بندے کے لیے اس کے دوسرے بندوں کے دل میں محبت آئے، عزت آئے، اور کس کے لیے دلوں میں یعنی کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بس شو آف کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ تو آپ نے ہمارے نیتوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر صاف کر لیں، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی دلاویز اگلی حدیث پڑھیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتائیں، ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے اس پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے پیشگی بشارت ہے۔ جی، تو اس وقت حالت یہ تھی کہ صحابہ بہت جلدی فکر مند ہو جاتے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، واقعی میں نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کے دل میں نیت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تعریف کرے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی تعریف کر لیں، تو کیا کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ یہ انہوں نے سوال کر لیا تھا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ مومن کے لیے پیشگی بشارت ہے، یعنی کہ ایک طرح سے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ واقعی میں ایک بندہ واقعی میں نیک ہوتا ہے، اور لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دیتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ یہاں تک کہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو اس حال میں ان کی موت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یا مدینے میں تھے یا مکے میں تھے، یا کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی مؤذن تھے، ہم دیکھتے ہیں نا کوئی امام تھے جو خطبہ دیتے ہوئے اچانک سے انہیں ریئلائز ہوا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ ایک اسکالر وہ ایون دین کی مجلس میں ہے، لوگوں کو دین کی ہی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ایک فریکشن آف سیکنڈ میں وہ رکے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور ایون ایک عورت کی بھی میں نے ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ قرآن کی تدریس کر رہی تھی، شاید آیت کہیں کی تھی،
تو بس ایک فریکشن آف سیکنڈ میں انہوں نے کوئی اور آیت پڑھ لی کہ جہاں پر جنت کی بشارت کے بارے میں تھا. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مرنا بھی اتنا، یہ کہ لوگ سب جان گئے کہ یہ تیرے محبوب تھے. اب ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر رشک آتا ہے نا، ایک یقین بھی ہو چلتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، کتنا اچھا خاتمہ ہوا ہے. تو یہ حالانکہ ان لوگوں کو ہم جان نہیں رہے ہوتے اتنے سال، لیکن ان کی موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایونٹ کو بھی ذریعہ بنا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا فلاں بندہ مجھے بہت محبوب ہے، اس کو میں جنت دینے والا ہوں. کتنا ایک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسے مشہور کرنا چاہے تو چاہے اس کی موت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو مشہور کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو مشہور کرنا چاہے مشہور کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حسن خاتمہ کا فیصلہ کرے. جی یہ والد پڑھ لیں. عبداللہ بن عمرو. بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کے متعلق لوگوں کو سناتا ہے تو اللہ اس کے متعلق اپنی مخلوق کے کانوں تک سنا دیتا ہے اور وہ اسے حقیر و ذلیل کر دیتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے عمل کریں، چاہے نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی خالص اور خالص وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ کسی اور کی وہ خوشنودی چاہ رہے ہوں. تو یہ بھی شرک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے. اور کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو الٹا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالحین میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں میں ہماری بھی ایک پہچان یہ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.